अस्सलाम वालेकुम जनाब, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। लंदन से कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहाँ भी रहें आबाद रहे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो मामला ये है कि इतनी बेरोज़गारी और महंगाई और रोने-धोने और जंग आती हुई और अनस्टेबिलिटी और अफवाहों का तूफ़ान और साज़िशें और किरदार कुशी, और इस माहौल में अगर उस्मान बुज़दार हमारे पास ना होते, जिन्होंने अभी ताज़ा बयान में कहा है कि एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं, सारे मासूम हैं जी, बस मैं ही अकेला गुनाहगार हूँ। ये शायराना अंदाज में उस्मान बुज़दार अगर गिले शिकवे ना कर रहे होते, देखिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बतौर वज़ीर आला भी इन्होंने हमें हंसने हंसाने, खुल के मुस्कुराने के मौके दिए। वो अब भी अपनी अपनी जनी कोशिश अपनी सी कर रहे हैं। तो मुझे याद आया कि जैसे उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि जी वो मैंने तो मतलब क्या किया, सारे मासूम हैं। तो ये इतना मासूम आदमी है, मुझे इसका एक वाक़या याद आया कि ये जब अभी एमपीए का 2018 के जो इलेक्शंस हैं, अभी उसको यानी पीटीआई से अभी ताल्लुक़ नहीं हुआ था इसका, और एमपीए का ये इलेक्शन की तैयारी कर रहा था उस्मान बुज़दार। तो उस ज़माने में अभी निगरान वज़ीर आला थे पंजाब के हसन अस्करी। तो इसने वहाँ अपने बंदों को, वो एडीसी तक इसकी पहुँच थी, तो एडीसी तक ये पहुँचा और इसने एक फरमाइश की कि मैं आऊँगा वहाँ लाहौर, मेरी तस्वीर खिंचवानी है निगरान वज़ीर आला के साथ, हसन अस्करी के साथ, ताकि मैं अपने इलाके में वो तस्वीर दिखाऊं मुखालफों को और बताऊं कि वो आखिरी आसमानी ताकतें तो उसके साथ हैं, जीतना तो उसी नहीं है। तो अब एडीसी को उसने पैगाम पहुंचाया। एडीसी ने शर्त लगाई, वैसे एक से एक कमाल है। एडीसी ने आगे से शर्त लगाई कि शहद की 4 बोतलें लेके आ। अच्छा, वो वाला शहद नहीं जो आप शरारत में समझ रहे हैं, वाकई इसके इलाके का तौसा, उस्मान बुज़दार के इलाके का शहद वाकई बहुत अच्छा होता है। तो एडीसी ने उसको पता है कि किस इलाके से एमपीए ने जब मुझे काम कहना है तो मुझे जवाब में क्या कहना है। कोई और इलाका होता है वो कोई और बात कहता है। खैर, उसने कहा जी शहद की 4 बोतलें लेकर आओ, मैं तुम्हारे से खिंचवा दूंगा। तो ये उस्मान बुज़दार जो है वो शहद की 4 बोतलें लेकर अपना पहुँचे ट्राली ट्रक पे, जैसे भी लाहौर पहुँचे। रात जिस दोस्त के घर में गुजारी, उस दोस्त ने शहद की एक वो बोतल खोल ली। तो अब इनको ही अगले दिन की 4 बोतलें, एक खुली हुई बोतल लेके जाएंगे तो वो तौहीन है। तो 3 बोतलें अब रह गई। तो ये 3 बोतलें लेकर पेश हो गए एडीसी के पास और कहा कि जी मिलाया तो 4 था, लेकिन वो जिसके घर में ठहरा था उसने बोतल खोल ली, मैं क्या करूं, तो 3 हाजिर है। एडीसी साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा अच्छा मेरी एक बोतल कम है। उसने 4 घंटे इनको इंतजार करवाया, यानी शेड्यूल, और 4 घंटे इंतजार जरीलो खार करने के बाद सीढ़ियों पे खड़े होकर इसका तस्वीर बाहर निकला तो रास्ते में रोक के इसकी तस्वीर खिंचवा दी। ये वो तस्वीर अपने लेके जा रहा था कि हसन अस्करी साहब मेरी तस्वीर है। अब जाहिर है फिर क्या हुआ, बुशरा बीबी का जादू चला, एन से शुरू, इसकी लॉटरी निकल आई। तो वही एडीसी फिर इसके साथ रहा। और मज़े की बात यह है कि ये अपने मुलाकातियों को, अपने एडीसी को बुला के बिठा के ये वाक़या सुनाया करता था कि ये वो एडीसी है जिसको मैंने सिफारिश की हसन अस्करी के साथ तस्वीर की, और एक बोतल मेरे तो इसने मुझे 4 घंटे बाद बिठाया था। ये होता है पाकिस्तान की तलस्सुम। तो उस्मान बुज़दार अगर इस तरह की बातें कर रहा है, वैसे मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ये जो जिस इलाके का है, वो इलाका जब तौसा, ये कबाली इलाके थे ना, ये पाकिस्तान के अंदर जब शामिल हुए, तो ज़ाहिर है कि जब शामिल हो जाते हैं आप, तो जो मालकाना हकूक जिस कबाइल के जो जहाँ थे वो तो थे, लेकिन बहुत सी अनक्लेम्ड ज़मीन होती है जो ऑटोमेटिकली रियासत की हो जाती है, हुकूमत की हो जाती है। तो वो पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की जो ज़मीन, जो मलकियत थी, अभी उसकी एलोकेशन मुख्तलिफ कबाइल को फाइनल नहीं हुई थी कि किस कबीले को कितनी ज़मीन देनी है, किसको कितनी देनी है। वो सीधी सीधी एक रिश्वत है और क्या है। तो वो उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे हुकूमत में बड़ी खामोशी से, इस बंदे ने वो ज़मीन जो है उसको रेगुलर करने के नाम पर, इसने उस ज़मीन में 60,000 कनाल ज़मीन अपने कबीले के नाम करवाई है। बुज़दार जिसका सरदार ये खुद है, तो 60,000 कनाल ज़मीन ये हड़प कर गया, और बाकी कबीलों को भी इसने वो किया। और मुझे हैरत है, बाबर हयात तारड़ साहब हैं जी, सीनियर मेंबर बोर्ड और रेवेन्यू थे, वो बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं, और नून लीग से उनका बड़ा एक सपोर्ट बेस का ताल्लुक है बाबर हयात तारड़ का। गो के प्रीवियस गवर्नमेंट में भी उन्होंने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे और बड़ी रसीली पोस्ट पे रहे, काफ़ी, यानी मतलब है उनकी शोहरत भी यकायक एक आई ख़ास तरह की। एनीवे ट्रेडिशनली ये जो फैमिली है, ये नून लीग की सपोर्ट बेस है, और उस्मान बुज़दार के साथ बाबर हयात तारड़ ने मिलकर, यानी वो फैसिलिटेट, ब्यूरोक्रेट था, ज़ाहिर है वो यही करेगा, ऑर्डर्स थे उसको, उसने वो 60,000 कनाल ज़मीन है वो करवा दिया। तो अब ये सायरा अफजल तारड़ जो कज़न है और PMLN में बाकायदा सियासत करती हैं, वज़ीर रही हैं, सीनियर हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब इस वक्त भी PMLN के स्ट्रॉन्ग ग्रुप में शामिल हैं, अभी भी वज़ीर हैं, मुल्ला भाई हमारा।
تو یہ دونوں اگر چاہیں تو بابر حیات تارڑ میرا خیال ہے کہ بڑی خوش دلی سے وہ ساری تفصیلات بتانے کے لیے تیار ہوں گے کہ عثمان بزدار نے اگر اس زمین میں کوئی فراڈ ہوا ہے یا ناجائز دباؤ ڈال کر اس نے 60,000 کنال زمین اگر اپنے قبیلے کے نام کروائی ہے تو یہ ظاہر ہے پھر ایک اور چیز نکل آتی ہے. تو اس کے بعد پھر اس بزدار صاحب سے کہا جا سکتا ہے کہ جی اتنے بھی اب آپ معصوم نہیں جتنے آپ بنتے ہیں. اور انہی زمینوں کے مجھے ایک دم خیال آیا آپ سے یہ بات کرتے کرتے کہ یہ جو زمینوں پہ ناجائز قبضہ اور اس پہ جو جرمانے ہوئے تھے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کو, ٹھیک ہے بحریہ ٹاؤن نے بڑی زیادتیاں کیں اور بڑی وہ بالکل درست ہے, اور سپریم کورٹ نے اگر بحریہ پہ یہ سارے جرمانے وہ کیے تھے, یہ جو انگلینڈ کی منی لانڈرنگ, اب کیا وہ تفصیل میں جاؤں, لیکن وہ اسی وقت یہ کم لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے کہ جو جرمانے بحریہ کو ثاقب نثار نامی اور وہ جو عدلیہ کے جو یہ سارے کیسز زمینوں کے ہوئے تھے اس میں بحریہ اور ملک ریاض کو جرمانے ہوئے تھے. اس نے تو کچھ جرمانہ ڈالا, کس طریقے سے ڈالا کیسے نہیں ڈالا, لیکن کچھ کیا. وہی جرمانے ڈی ایچ اے کو بھی ہوئے تھے, دوسری سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی ہوئے تھے. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پاناما کیس میں صرف نواز شریف یا ان کے یعنی اقامہ اور یہ لوگ نہیں تھے, باقی بھی تو لوگ تھے پاکستانی. اچھا وہ جو سوئٹزرلینڈ میں $1 بلین اکاؤنٹس میں نکلا ہے اکاؤنٹ, وہ تو جنرل اختر عبدالرحمان کے صاحبزادوں کا نکلا ہے نا, $1 بلین کے اکاؤنٹس, سوئس اکاؤنٹس. تفصیل تو ان کی نکلی ہے, پولیٹیشین تو کوئی نہیں نکلا. جس طرح وہ ڈی ایچ اے کو اور باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو جرمانے ہوئے تھے عدلیہ نے جو کیے تھے, کیا انہوں نے کوئی جرمانہ دیا ہے یا مطلب ہے کہ صرف نظر خاص بحریہ ٹاؤن اور سلیکٹیو جسٹس اس کو کہتے ہیں, سلیکٹیو جسٹس. اور یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ جسٹس کو ڈینائی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آگے چلیں. افغان طالبان کی جو آئی ہیں ویڈیوز جس میں وہ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کا, پاکستان کی حکومت کا, اور وہ اتنی واہیات ویڈیوز ہیں کہ وہ کھڑا ہوا ایک وہ پانی کے نزدیک کھڑا ہوا, کبھی اس کو پانی کو ڈیزل بتا رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس پانی نہیں ہے, پاکستان کے پاس پانی نہیں ہے, یہ تو ہم پانی دیتے ہیں پاکستان کو, اور مذاق اڑا رہا ہے والا بلاول بھٹو کا, اور گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے. بائی دا وے وہ گھٹیا وہی زبان استعمال کر رہا ہے جو عمران خان کرتا ہے, جو شیخ رشید کرتا ہے بلاول بھٹو کے بارے میں, وہی زبان افغان طالبان استعمال کر رہے ہیں. غلاظت کی وہی الفاظ جو شیخ رشید اور عمران خان استعمال کرتے ہیں, افغان طالبان بھی وہی استعمال کر رہے ہیں, جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں افغان طالبان کا وہ جو لیٹر ایشو ہوا ہے نوٹیفیکیشن, اس میں جو نشانہ بنایا گیا ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بنایا گیا ہے, پی ٹی آئی کا ذکر نہیں ہے. اور مذہبی جماعتوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی اگر اپنے یعنی اس میں رہیں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم اٹیک کریں گے. یہاں مولانا فضل الرحمان آتے ہیں. اچھا مولانا فضل الرحمان جو ہیں, ان کے بارے میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مولانا ایک بہت وزادار آدمی ہے. اس کے والد نے مفتی محمود نے پاکستان کے آئین پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. تو مولانا جو ہے وہ وزادار روایت پسند آدمی ہے, وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے خلاف یا پاکستان کے وفاق کے خلاف کوئی پوزیشن لے. اپنے والد وہ کس طرح سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی, بہت وزادار آدمی ہے مولانا. لیکن دوسری جانب افغان طالبان کے سارے لوگ, ان کے جو مرکزی ان کی جو مطلب پراپر ان کی جو کیبنٹ ہے پاور ہے, وہ بھی اس کے شاگرد ہیں. تو اب وہ کیا کرے گا؟ بہت آکورڈ پوزیشن میں ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر معاملات جو ہیں وہ آخری انتہاؤں تک پہنچ گئے تو مولانا پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا اور وفاق پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کے والد نے وہ ہلے گا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ مقام نہیں آتا اس کا خاموش ہونا ہی بنتا ہے کہ اب وہ خاموش ہو جائے. اور بہت اچھا ہے کہ مولانا خاموش ہیں, اور وہ خبر آئی ہے کہ طبیعت بھی ناساز ہے. اگر تو واقعی ناساز ہے طبیعت تو اللہ کو صحت عطا فرمائے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے کہ ایک لڑائی جب جا رہی ہے تو وہ اگر وہ بھی کھل کے اس وقت پاکستان کی طرف آ جائے گا تو اس کے اپنے کنیکشنز جو فیوچر میں تو بات ہی ہونی ہے کبھی, تو وہ اس لیے اس کو وہ ظاہر ہے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. تو اب یہ جو ہے طالبان کا آنا اور دھمکی دینا, اس پہ ماروک نے بہت اچھی توجہ دلائی ٹویٹر پر میری, کہ میں بھی اس کو صرف ابھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھ رہا تھا, بٹ ٹویٹر میں انہوں نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ طالبان بنیادی طور پہ پنجاب اور سندھ سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کو, یعنی یہ ایک اور اینگل ہے کہ پنجاب اور سندھ سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ, بلوچستان پختونخوا پہ ابھی وہ اس طرح سے. حالانکہ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے این پی کے لوگوں کا سب سے زیادہ قتل عام طالبان نے کیا تو وہ تو پختونخوا کے ہی تھے نا. یہ بھی ایک دوسری طرف کا آرگومنٹ آ گیا. بٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. اب یہ ہے جی کہ آنے والا جو تصویر ہے, پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سعودیہ کے اپنے پہلے دورے پر گئے ہیں. پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دورے کو کامیاب کرے. اچھا, لیکن یہ جس دورے پر وہ گئے ہیں وہ مقصد بنیادی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے. وہ مقصد ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے.
ریلیف چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے، ریلیف مل جائے، ریلیف مل جائے، ریلیف۔ یار یہ جو کہانی ہے نا پیسے مانگنے والی، ایک آنریبل آدمی جس نے کبھی مطلب اپنی ذاتی زندگی میں ہاتھ نہ پھیلایا ہو، اس آنریبل آدمی کو بھی اگر آفیشلی اس پوزیشن پہ جا کے دوسرے ملکوں کے سربراہوں کے سامنے یہ کام کرنا پڑے، کیونکہ اس کی ملک کی معیشت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اسے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے بعد وہ کیسی آنر اور کتنی ڈگنیٹی بعد میں بچ جاتی ہوگی؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ ایک بہت خوددار آدمی بھی اس عہدے پر آئے، لیکن اگر اسے یہ کام کرنا پڑے گا تو پھر میرے یہ سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے یعنی دورے دنیا بھر میں جو ہم، دنیا بھر اب کہاں رہ گئی ہے، اب تو بس یہی ہے، مڈل ایسٹ ہے یا چین ہے، تھوڑا بہت امریکی سیکورٹی کے نام پہ دیتے ہیں، تو یہ ہمارا مقدر اتنے سالوں کے بعد بھی جنگ میں جاتے ہوئے کیوں ہے؟ اس کی وجہ پھر وہی واپس آ جائے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جب تک عثمان بزدار جیسے لوگ ذائچوں اور نجوم کی وجہ سے اتنے بڑے صوبے کا اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، جو آدمی حسن عسکری کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوانے کی شہد کی بوتلیں رشوت دیتا ہے اس اے ڈی سی کو، اور بعد میں جب وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو اس اے ڈی سی کو رکھتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے رکھتا ہے اپنے ساتھ، لوگوں کو سنانے کے لیے کہ یہ تھا وہ اے ڈی سی، اور وہ جس نے یعنی وہ سارا 60,000 کنال کا وہ سارا معاملہ جس نے وہ کیا، یہ لوگ جب نام ذائچوں اور نجوم کی بنیاد پر جب اتنے بڑے صوبے کی نظام جو ہے ایک آدمی کو دیا جائے گا، اور پھر اس کی تو بے شمار کہانیاں، ویلوگ کا وقت ذرا تھوڑا ہے تو میں ختم کرتا ہوں، لیکن دوسری ریزن بھی سنیں کہ کورٹ سے آرڈر آتا ہے بحریہ ٹاؤن کے لیے، ڈی ایچ اے اور باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے بھی آتا ہے، وہ ٹائی فش ہو گیا، اس کا ذکر ہی کسی نے دوبارہ نہیں کیا، بالکل ویسے ہی جیسے پاناما کے پیپرز آئے تو جو ٹارگٹ کیا گیا وہ شریف خاندان کو کیا گیا، اور باقی میرے بھائی باقی بھی تو لوگ تھے، اس میں کسی کا کوئی ذکر کسی نے سنا؟ بلین ڈالرز کا ایک اکاؤنٹ اس میں پکڑا گیا، کوئی ذکر سنا؟ یہ ہیں وہ ریزنز، یعنی رول آف لا نہیں ہے، جب نہیں ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر یہ تو ہائی رسک انویسٹمنٹ ہے نا میرے بھائی، اس کو آپ اچھا ویلاگ کا ختم اس بات پہ کرتے ہیں دوبارہ سے کہ مفتاح اسماعیل نے جو ایک طرح سے کھل کے اسحاق ڈار کے خلاف یوں کہیے کہ بولے ہیں، وہ اپنا غصہ نکالا اس میں دبا کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو اس کی یعنی سارے سخت فیصلے اس سے کروائے، وہ بیچارہ ایک دانشور بھی بن رہا تھا، وہ بڑی بڑی باتیں بھی کر رہا تھا ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا ہوا اگر سیاست تباہ ہو گئی، ریاست تو بچی ہے، تو وہ بیچارہ ایک بڑے لیول پہ دیکھ رہا تھا لیڈری اپنی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ڈار صاحب آئے۔ اچھا اب یہ جو مفتاح اسماعیل اور ڈار صاحب کی جو ہے آپ کہیے اسے جو بھی نام دیجئے، کاک فائٹ کہہ لیجئے، ڈاگ فائٹ کہہ لیجئے، یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے، تو اس میں ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ ماں سوائے اس کے کہ افسوسناک ہے۔ مریم نواز کا ابھی اعلان ہوا ہے نوٹیفیکیشن کہ پارٹی کی تنظیمی جو معاملات ہیں وہ ان کو دے دیے گئے ہیں، اور اس لیول کی سینئر قیادت ایک دوسرے پہ یعنی اسحاق ڈار اور مفتاح جیسے لوگ ایک دوسرے کو سریعام لڑ رہے ہیں، تو اب مریم نواز کے لیے پھر امتحان ہے نا کہ وہ پھر صدر بن کے مسلم لیگ کی پارٹی اور تنظیمی اتنی سینئر قیادت کے خلاف یعنی کوئی ان سے کوئی شو کاز، کوئی وضاحت پوچھے گی یا نہیں، یہ ہیں اس کے اصل امتحان۔ اچھا جی ویلاگ جو ہے ذرا پھر سے غیر معمولی لمبا ہو گیا، آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔